वेलकम बैक। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस सुप्रीम कोर्ट में 5:45 बजे पहले ये फैसला आना था। अब कुछ इल्तिवाक के बाद 7:30 बजे बताया जा रहा है कि ये फैसला अनाउंस कर दिया जाएगा। जो इसमें अभी तक के हकायक हैं वो ये है कि जो हुकूमती इत्तेहाद है उन्होंने आज की कार्रवाई का बायकॉट किया, अदालती फैसले को मानने से इनकार किया। उनके जो वकला आज अदालत में पेश हुए उन्होंने बताया कि इस फैसले पे, इस बेंच पे उनके जो क्लाइंट्स हैं उनको एतबार नहीं है। बहरहाल फैसला उसके बावजूद कानूनी तौर पे लिखा जा चुका है। इसके इम्प्लीमेंटेशन के भी मराहिल होंगे आगे, तो तमाम बहस और उसके बाद की जो सियासत है उसके इर्द गिर्द इस वक्त घूम रही है। वसीम बादामी साहब भी हमारे साथ हैं और हमारा जो रेगुलर पैनल है, हम वेट कर रहे हैं 7:30 बजे तक ये फैसला आ जाए। लेकिन काशिफ साहब, ये होता क्या है, मतलब जब फैसला लिखवा दिया जाता है उसके बाद वो क्या नोक पलक दुरुस्त होती है, कुछ उसके जो टेक्निकल और जो स्टेनोग्राफी और ये सारे मामलात इस वजह से भी डिले होते हैं? जब एक दफ़ा 5:45 अनाउंस किया उसके बाद उसको जो लेट करने में यही रुकावटें होंगी। आई एम श्योर जजेस बहस करते होंगे कि इस पर क्या करना है, क्या फैसला होगा। उसके बाद उसको लिखना ज़ाहिर है, लिखते हैं, तमाम जजेस पढ़ते हैं उसको। आई एम श्योर कोर्ट रिपोर्टर ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रोसेस क्या होगा, लेकिन लार्जली प्रोसेस ही होता है। मतलब मैंने बहुत देखा है कि अमूमन एक टाइम दिया जाता है, अनलेस जैसे अभी तो हियरिंग खत्म हुई और आज ही कहा गया फैसला महफूज है, थोड़ी देर में सुना दिया जाएगा। अगर तो फैसला पहले से महफूज हो, चंद दिन हो उसके अंदर, तो फिर टाइम पर आ जाता है, लेकिन वरना ये देर सवेर मैंने तो बहुत देखी है। इसकी कोई वजूहात नहीं होती है, जस्ट टेक्निकल। मेरी एक जी बस सेकंड ये राय दे सकता हूँ कि काशिफ, आई डोंट एग्री दिस नॉट। मेरा ख्याल है बड़े इंतहाई अदब और एहतराम और इज्जत के साथ कि मेरा ख्याल है कि उसमें एक ज़ाहिर मोअज़्ज़ज़ जैसे साहब को एक रफ आइडिया तो होता होगा ना कि हमें इतना टाइम लगेगा। बेशक जो उनका ख्याल हो कि 2 घंटे बाद फैसला, 2 घंटे लगेंगे इस काम में, तो वो 4 घंटे बाद का अनाउंस कर दें। क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, वरना ये ठीक है भाई 6:45 6:30 के बजाय 7:30 हो गया, क्या फर्क। पाकिस्तान जैसे मुल्क, अब आप देखेंगे कि जनाब जो भी फैसला आएगा वो देखें जी, वो देखा था जो वक्फा हो गया था लंबा, वो देखा था जी उसमें ये हो गया, देखा था किसका फोन आया था। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मेरा ख्याल है कि ये चीज है जिसको मैनेज किया जा सकता है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन से 2 घंटे ज्यादा ही बताएं, लेकिन जो टाइम बताएं उसमें अनाउंस करें और बात खत्म करें। मेरा ये ख्याल है। सही, मैं एग्री करती हूँ वैसे वसीम आपकी इस बात से कि आप थोड़ा ज्यादा टाइम दे दें, बिकॉज पाकिस्तान में हम हर चीज की टाइमिंग, उसके तरीके का वजह क्या है कि फोन आ गया। ये फोन आने की चीजें लोगों के जहन में कहाँ से आई? आपको याद होगा फेमस जस्टिस मलिक कय्यूम, शहबाज शरीफ की कॉल, सैफुर रहमान की कॉल मलिक कय्यूम को, तो कौम के इसलिए जहन में शक आते हैं ना, खासतौर पर नून लीग हुकूमत में बैठी हो तो इसलिए शकूक व शुबात होते हैं, यार कोई कॉल शॉल तो नहीं करे। मेरे ख्याल जुडिशरी काफ़ी ज़्यादा बदल गई है और अब कॉल्स वगैरह पे उस तरह से शायद नहीं चलती है। हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, इन ऑल देयर विजडम, अगर वो इतना टाइम ले रहे हैं फैसला लिख के, फिर उन्होंने पब्लिक भी करना है और इसके कॉन्सिक्वेंस है, फैसला जो भी है क्या उससे पाकिस्तान का जो इस वक्त सियासी बहरान है वो ख़त्म हो जाएगा। कोई भी फैसला है, हमजा की फेवर में आता है या परवेज इलाही की फेवर में, आइदर वे जो सियासी बहरान है वो इससे हल नहीं। एक ट्वीट आई है मरीम नवाज साहिबा की, ट्वीट पढ़ ले पहले जरा, ये किसके लिए, किसको एड्रेस किया है? गुमन साहब आप ये बता सकते हैं सुनने के बाद। कहती जी, द गवर्नमेंट मस्ट टेक अ फर्म स्टैंड एंड राइज टू द ओकेजन और फॉल टू द स्टेटस को। लीडर्स आर मेड बाय द सिचुएशंस दे आर कन्फ्रंटेड विद। मेरे ख्याल है शहबाज शरीफ साहब को पीछे से उन्होंने कहा कि तगड़े हो जाए, कैपिटल में लिखा हुआ तगड़े हो जाए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो मरियम साहिबा है ना, वो आई होप वो जो माजी के अंदर एक वाक़या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कितनी दूर है, पार्टी भी यहाँ पे मौजूद है, तो एक दफ़ा एक और जो है हो जाए यहाँ पे शो। वैसे आपने देखा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब नहीं थे, तो रात को ऐलानात हुए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब थे, मरियम शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर उसका हिस्सा नहीं। भाई देखें वो जो जस्टिस जो मेरा ख्याल अनवर मंसूर साहब ने जो बात की ना, जब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस्तेमाल हो गया, काबीना के मेंबरान हो गए, तो मेरे ख्याल में वो जो एक ना आर्टिकल 90 और 91 के तहत कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके साथ आ गई। अब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं भाग सकते कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं नहीं शामिल था या मेरा एक वजीर शामिल था। वो एक तमाम इत्तेहादियों का वो नुक्ता नज़र था, वो जिन्होंने एक्सप्लेन किया। कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन कि देर क्यों हो रही है, देखिए ये बड़ा ही एक यूनिक किस्म का फैसला होगा। उसकी वजह ये है कि एक पार्टी जो है इसको बाइकआउट कर चुकी हुई है, उसके ऊपर उनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने उठाए हुए हैं कि जी 63A की ये डेफिनेशन है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको इस तरह इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है, इसकी ये इंटरप्रिटेशन हो सकती है, लार्जर बैंक की डिमांड है। तो जस्टिस साहिबान ने 3 मेंबर बेंच ने ये बात बड़ी वाज़ेह की थी कि लार्जर बेंच
اس میں سے کوئی سوال اٹھیں گے تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم بنا دیں گے. کوئی ججز صاحبان یہاں ملک کے اندر موجود بھی نہیں ہے, سپٹمبر تک وہ واپس آ جائیں گے تو وہ بعد میں بنایا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں جو پاسبل ممکنہ طور پر جو سوالات اٹھ رہے ہیں نا قانونی اس ججمنٹ کے بعد سے, تو وہ ایک ججمنٹ لکھے جانے کے بعد پھر اس کو جو ہے نا وہ اس کے اوپر سارے کا سارا وہ ایک انٹرسپیکشن ہوتی ہے. ارشد صاحب کو یاد ہے کہ جب ہم اخبار کے زمانے میں کوئی آج سے 2 دہائیاں 2.5 دہائیاں پہلے, تو ہم سٹوری لکھ کے نا ایک دوسرے کو دے دیا کرتے تھے, یار یہ ذرا چیک کر لیں, یہ میرا انٹرویو چیک کر لیں, تو وہ پڑھ کے اچھا یار اس میں یہ مسنگ ہے, یہ مسنگ ہے. تو آئی ایم شیور کہ جج صاحبان کے درمیان میں یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ یار یہ جو میں نے ججمنٹ لکھی ہے اس کے اندر یہ میرا یہ ہے, اس میں کے اندر کوئی چیز مسنگ تو نہیں ہے, چونکہ یہ بڑی اس کی یہ ٹائٹ سکروٹنی کے اندر ججمنٹ ہے. ایک لفظ پڑھا جائے گا, تجزیے ہوں گے, تبصرے ہوں گے, پریس کانفرنس ہوں گی. کنٹینیوسلی دیکھیں ہم گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ سن رہے ہیں, پورے کے پوری جو ہماری جو لیگل فیٹرنیٹی ہے وہ اس کے اوپر فوکسڈ ہے کہ جی یہ اس ججمنٹ کے اندر کیا وہ لیکنرز ہوں گے وہ اس کو ڈھونڈیں گے. لہٰذا جج صاحبان کی پوری کوشش ہوگی کہ اس کو پوری طرح ایک ویل راؤنڈیڈ ہو, اس میں کوئی جو ہے آپ چوہی صاحب سے پوچھتے نا, بریک بھی ہم نے چودھری صاحب کو دیا ہے اس دوران, اور چوہی صاحب آپ کا جہاں فون کر رہے تھے وہ فون پہ بات ہو گئی, وہ فون اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ مطلب نہیں اٹھایا, وہ تو خیر مطلب ہے اب ججمنٹ نہیں, لیکن صرف یہ پتہ چلا ہے کہ رینجرز, FIA, پولیس اور مختلف اداروں کے جو ہیں ان سے وہاں سے فون جا رہے ہیں سپریم کورٹ سے, وہ مجھے ابھی سمجھ نہیں لگ رہی بات کی. اچھا, تو لیٹس سی. میں نے کوئی پرزنر وین بھی پہنچی ہے یہاں پہ, پتہ نہیں میں نے کہیں پڑھا یہ ٹکر چلتے ہوئے کوئی پرزنر, ایک تو پرزنر وین کا پاکستان کی جو پچھلی 3 مہینے کی سیاست میں وہ تو باہر اگر وہ ہنگامہ رائی کو ہو جائے اور وہ مطلب یعنی جو باہر آ کے ہلہ گلا کر جاتے ہیں نا سیاسی ورکر لڑ پڑتے ہیں یا کوئی, تو ان کی گرفتاریوں کے ہوتے خدا نہ خواستہ کوئی. وہ کون تھا؟ نہیں وہ تو چھیڑی بن گئی ہے, پرزنر وین آ گئی, تھوڑے گرفتار کرنا نہیں کہ کبھی اس پہ کوئی فلم بنی تو اس پہ گیسٹ اپیرنس پرزنر وین کی ہوگی. مطلب اچھا وہ لائٹر سائڈ پر کیونکہ بڑے تھک گئے ہم بھی صبح سے جی, وہ ماریہ میمن صاحب آپ فرمائیں کہ آج پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ جس لاڈلے کا ذکر کر رہی تھی وہ کون ہے؟ سر وہ تو مریم بھی ذکر کر رہی تھی نا کہ عمران خان لاڈلے ہیں نا, ان کو اب آپ بھی کر رہی تھی نا آج صبح. میں لاڈلے کی, اچھا وہ لاڈلے کون ہے؟ یہ سب یہ آپ کو سر کس نے چور سوال بتایا چودھری صاحب؟ سر ہے ایک لاڈلے ایئر وائی میں بھی ان کا ذکر ہو رہا تھا, وہ خود ہی بول دے, ورنہ مجھے پھر نشاندہی کرنی پڑے گی. وہ جو صاحب ارشد شریف کی گل ہو رہی ہے, وہ ریاست پاکستان ہو یا ریاست ایئر وائی ہو, ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ایک لاڈلا بیٹھا ہوتا ہے, اسی کے ارد گرد ایک لاڈلا تو ہوتا ہے نا. جی جی سر, ایک لاڈلا ادھر بھی ہے. ارشد شریف تو ساڈا بھی سارے دا لاڈلا ہے. چوہی صاحب میز نہ توڑے تھے, میں نہیں ہے, کاشف دی گل ہو رہی ہے. سر کاشف صاحب کی نہیں, وہ میز نہ اگر توڑے تھے گلا کرا لو ارشد شریف کو. نہیں انہیں تردید نہیں دی, کاشف صاحب نے اس کو کنٹیسٹ نہیں کیا میں کہ وہ ایسے لاڈلے کسی نہیں. فریولس بیان کے اوپر کامنٹ کرنا بھی اپنی فلسفہ اگر سمجھا سر یہ جائے بھی لاڈلوں کی ادائی ہوتی ہے, چودھری صاحب وہ کامنٹ ہی نہیں کرتے, انہیں پتا ہے وہ لاڈلے ہیں. خیر اینی ویز آگے بڑھتے ہیں. یہ کیا یہ بھی آپ کو لگتا ہے کب تک یہ متوقع ہے؟ 7:30 بجے تو آ جائے گا نا فیصلے کے بعد, تو یا اور لگتا ہے کہ کچھ دیر 2-4 منٹ تو آگے پیچھے ہو ہی سکتا ہے, لیکن اب بس یعنی ابھی کرائسس ختم ہونا چاہیے. ٹرو. اچھا ویسے کاشف بھائی, نوئنگ جو پی ایم الینس ڈی این ہے, نوئنگ پی ایم الینس ویری ویل, امیڈیٹ ریئیکشن ان کا, ان کی جو ود ان جو پارٹی ود ان فیملی آف شریف, وہ کیا پاسبل ہو سکتا ہے, وہ کیا سوچ رہے ہوں گے اس موقع کے اوپر؟ دیکھیں پی ایم ایل این میں بھی 2 ڈفرینٹ ڈی این ایز ہیں. شہباز شریف صاحب کا ڈی این اے کچھ اور ہے, نواز شریف صاحب کا کچھ اور ہے. یہ ہے نیا ڈی این اے مسلم لیگ نون کا جو مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹویٹ آئی, ٹیک اے فرم اسٹینڈ اینڈ رائز ٹو دی اوکیزن. واٹ ڈز ہی مین؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اس پر سے سمجھنے کی کوشش ہاؤ ڈز دا گورنمنٹ رائز اینڈ ٹیک اے فرم اسٹینڈ آن واٹ؟ سینگ ہم نہیں مانتے اس کو, وہ یاد نہیں ہے, تو ماننا ضروری نہیں ہے. رائز ٹو دا دیوار ہے, ایبسولوٹلی باؤنڈری, رائز ٹو دی اوکیزن اور فال ٹو دا اسٹیٹس کو. آئی مین رائز اینڈ ڈو واٹ؟ ایک اس کا طریقہ کار بھی لکھ دیں کہ یہ کرنا چاہیے اس کو, ورنہ سرکار یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سرکار بناتی ہے نا, سرکار کیا کر سکتی ہے, پولیٹیکل پارٹی کیا کر سکتی ہے؟ ہم نہیں مانتے جی, ہمارے خیال میں ججمنٹ غلط ہے, پبلک پراپرٹی آپ کہہ سکتے ہیں غلط ہے, اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں, لیکن وہ کیا توقع کر رہی ہیں اور وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے, میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا چاہتی ہیں. اچھا اس میں میں نے لیڈرز آر میڈ بائی دا سچویشنز دے آر کنفرنٹڈ ود. ویری انٹرسٹنگ. اچھا ہمارے پاس شعیب شاہین صاحب ہیں فون لائن پہ, پہلے ان سے تھوڑا سی بات کر لیں پھر اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. جی السلام علیکم شعیب صاحب.
जी वालेकुम सलाम जी। हम वैसे अदालती फैसले का इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता 3-4 दिन से हम भी इस चीज के इंतजार में थे कि कोई हमें कानूनी राय मिल सके कि ये जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है इसको कोई डिफेंड कर पाए या इसको उसका कोई तौजीह दे पाए। सो आपको लगता है कि जो कमेंट्स ये जो 2 दिनों में ये अदालत के अंदर तमाम आर्ग्यूमेंट हुई है या इर्द गिर्द कहीं आपको ऐसी कोई राय नजर आई कानूनी तौर पे? देखिए, मेरा तो नहीं ख्याल कि जो देखें सैटरडे को इन्हीं पीडीएम के या जो पार्टीज हैं इनके रेस्पोंडेंट साइड के वकीलों को सुना गया, कल भी सुना गया। ये तो उन्होंने बदनीयती से रात पीडीएम के लोगों ने कह दिया कि जी हम बाइकआउट करेंगे, लेकिन वो आर्गूमेंट्स तो अपने मुकम्मल कर चुके थे। किसी एक जगह पे 3-4 चीजें हैं, किसी एक बात को भी वो रिबट नहीं कर सके। मसलन एक है जमहूरी तर्ज अमल। जमहूरियत के मुताबिक जिसने 186 वोट लिए हैं वो कहते हैं कि जी वो ना जीते, 179 वोट वाला जीत जाए। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, डेमोक्रेसी के ये तकाजे नहीं है। दूसरी बात, जो चौधरी शुजात हुसैन पॉलिटिकल हेड का ताल्लुक कानून की नजर में, आइन की नजर में डिप्टी स्पीकर के साथ बनता ही नहीं है जब तक कि कोई डी सीट का मामला ना आए। तमाम की तमाम जो PMLQ के पार्लिमान के जो वोटर थे वो सारे के सारे अपने ही कैंडिडेट को उन्होंने वोट दिया। तो और फिर ये रन ऑफ इलेक्शन था, ये दोबारा इलेक्शन, उस तरह का दोबारा इलेक्शन भी नहीं था। रन ऑफ इलेक्शन में कैंडिडेट भी वही रहते हैं, सब रूल रेगुलेशन इंस्ट्रक्शन सब कुछ वही रहता है, और उन्होंने सिर्फ ये जाना था कि जो एग्जिस्टिंग सिटिंग मेंबर्स की तादाद होनी थी उसमें से 51% जिसने वोट लेने थे, लिहाजा वो चीज मुख्तलिफ है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन। वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में रेड विद आर्टिकल 184(3) में वो दे चुके हैं। तो अब जो डिप्टी स्पीकर साहब ने अपनी रूलिंग दी थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट की इस लेटेस्ट जजमेंट का रेफरेंस दिया था, देखना सिर्फ ये था कि क्या वो रूलिंग में ये सुप्रीम कोर्ट के जिस पैरा का जिक्र है या जिस रेफरेंस दिया है वो गलत है या सही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन 2-3 बातों में से कोई तीसरी बात भी इसमें से कोई और निकलती है। इन तीनों बातों में से कोई एक बात भी नहीं है जिसका रिस्पोंडेंट साइड कोई प्रॉपर सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दे चुके हों, सिवाय इस बात के कि उन्होंने जजेस को के खिलाफ तज़हीक आमेज गुफ्तगू, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बातें और फुल कोर्ट, और बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त तक तो कोई ऐसी बात, वो वजाहत या कोई रीजनिंग या कोई प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ या कोई जजमेंट वो पेश ही नहीं कर सके। जी सो ये जो कहते हैं गवर्नमेंट के जी हम ये रिव्यू करेंगे कि भाई इसको फुल कोर्ट या लार्जर बेंच बनाया जाए, सो उसके भी आपको जो अदालत के अंदर इस हवाले से आर्गूमेंट्स हुए उसके इम्कानात भी लगते हैं कि क्या हुकूमत ये रिव्यू फाइल भी करेगी और फिर उसके कुछ मुमकिन तब्दीली हो सकती है, असरात होंगे? पहली बात तो यह है कि तब्दीली तो नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि रिव्यू में खैर डिपेंड करता है, रिव्यू में जजेस भी वही होते हैं, उन्होंने देखना है कि क्या ये रिव्यू के काबिल केस है भी नहीं, और उसमें रिव्यू को नई बात करनी हो तो वो कह सकते हैं। जब एक बात वो कह चुके हैं और वो बात रिजेक्ट हो गई है तो उसी इशू को दोबारा वो टेकअप नहीं कर सकते। और कोर्ट भी जनरली, अच्छा एक तरफ आप बाइकआउट करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं रिव्यू करेंगे, ये तो वो कहते हैं रिव्यू हम फुल बेंच से या लार्जर बेंच से रिव्यू चाहेंगे, इस बेंच से रिव्यू भी नहीं चाहते। ये इरफान कादिर साहब ने ऑन रिकॉर्ड का है। ये अब मुझे नहीं पता, इरफान कादिर साहब हमारे दोस्त हैं, किस तरह बात करें। रिव्यू का तो स्कोप भी बहुत लिमिटेड होता है और रिव्यू उसी कोर्ट में जाता है, यहाँ अपील नहीं है। अपील तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आती है, अपील नेक्स्ट जजेस को जाती है, ये अपील तो नहीं है, ये तो रिव्यू है। और रिव्यू में क्या होता है, रिव्यू उन्हीं जजेस के पास जाता है। रिव्यू की पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लिखी हुई है। कोई नई बात आएगी जो पहले फैसले में बज़ाहिर सरीहन ऑन द फेस ऑफ इट, जिसको कहते हैं फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड, कोई गलती या एरर है जो नजर आ रही है सामने, उसको ठीक करने के लिए जो है वो रिव्यू होता है। अदरवाइज रिव्यू हो, जब आपने बाइकआउट कर दिया तो फिर रिव्यू किसके पास लेके जाएंगे, किसके? बेसिकली ये पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं। शायद इनको समझ आ गई है कि इमरान खान ने जो मुजाहिमत की है और उसके नतीजे में वो मोस्ट पॉपुलर लीडर बन गया है, तो चलो हम इसकी थोड़ी बहुत पैरवी करके हम आईनी इदारों के खिलाफ बात करके, हालांकि इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन वो ये समझते हैं कि शायद इसके नतीजे में वो पॉपुलैरिटी गेन कर पाएंगे। प्रोबेबली ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं और ये मुनासिब रवैया नहीं है। देखें, जमहूरी ताकतों को ये तर्ज अमल अख्तियार करके, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक करके, सुप्रीम कोर्ट को
متون کر کے ان ججز کو متون. دیکھیں کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے. کانسٹیٹیوشن کے مطابق آپ صرف ججمنٹ کو ڈسکس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی تنقید بھی کر سکتے ہیں مثبت. آپ ججز پہ تنقید نہیں کر سکتے, ججز کے بائی نیم ان کے خلاف باتیں نہیں کر سکتے. اور یہی ججز تھے نا, آج سے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے قاسم سوری کے خلاف کی رولنگ کے خلاف فیصلہ دیا اور ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے. میں خود کئی ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوں جو انہوں نے اتنی تعریفیں کی ہیں کہ یہ فری, انڈیپینڈنٹ, کمپیٹنٹ اور آنےسٹ ججز ہیں اور انہوں نے بہترین ججمنٹ دی ہے, نظریہ ضرورت دفن کر دیا ہے, فلاں ہو گیا فلاں. یہ ساری باتیں انہوں نے انہی ججز کی تعریف و توصیف کی ہے. وہ کیا وجہ ہے کہ پچھلے سیٹرڈے سے جس دن انہوں نے یہ والا ایشو ٹیک اپ کیا اور اس میں آبزرویشن دی کہ بظاہر جو ہے وہ پریما فیشی یہ لگتا ہے کہ یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے جو رولنگ ہے ڈپٹی اسپیکر کی, اس کے بعد سے انہوں نے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا اور اس کے بعد ٹویٹر پہ آ گئے اور جناب سوشل میڈیا پہ آ گئے, الیکٹرانک میڈیا پہ آ گئے اور آ کے بائیکاٹ بھی کر دیا. اور اس طرح کل سارا دن ان کے وکیلوں نے کیا کیا, وہ سپریم کورٹ بار کو بھی لے آئے اور دوسرے تیسرے. دیکھیں یہ طرز عمل مناسب نہیں ہے. جمہوریت کا نقصان ہوگا, ہم سب کا ہوگا, ملک کا نقصان ہوگا, ملک انسٹیبل ہوگا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی آلریڈی اپنے عروج پہ ہے, پولرائزیشن اپنے عروج پہ ہے. اچھا شعیب شاہین صاحب یہ بتائیے گا کہ بارز کے اندر یہ جو آپ نے پولرائزیشن والی بات کی, یہ تقسیم جو ہمیں نظر آ رہی ہے اور سیاسی بنیادوں کے اوپر تقسیم, اور یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بڑھتی جا رہی ہے, یہ کس طرح آپ ختم کریں گے؟ کیونکہ جب تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی وہ بار اور بینچ کے درمیان جو تعلق ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. نہیں, بار اینڈ بینچ کے درمیان کوئی تعلق خراب نہیں ہوگا. ہم اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا میں صدر ہوں, ہم ساری بار پورے پاکستان کی بار کے ساتھ میرا رابطہ ہے. 90% بار ایسوسیشن ساری ان کے ساتھ عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہیں. کوئی ہمارے یہاں تفریق نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. چند ایک لوگ جو بار کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور آئے ہیں. شعیب صاحب 8-10 آپ کے جو صدور ہیں سپریم کورٹ بار کے, وہ ہم نے دیکھا کل وہاں پہ موجود تھے. دیکھیں سابق صدر جو ہے اس میں اور ایک عام 1 سال کے وکیل میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی ایک وکیل ہے, وہ بھی ایک وکیل ہے. اس نے آ کر اپنی بات کی, کیا اس سے کیا لا بدل جائے گا, آئین بدل جائے گا؟ میرا نہیں خیال. ان کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ کس کیپیسٹی میں آئے؟ وکیل کسی بھی کیپیسٹی میں آ سکتا ہے بطور پارٹی کے ایک پارٹی کے وکیل کے طور پر, اور اس کے علاوہ وہ کوئی بات ان ادر دین دیٹ اگر وہ پارٹی اس میں نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتا. یہ تو انٹو انفلوئنس. لیکن سر ایک چلے شعیب صاحب, ایک فار دا سیک ڈبیٹ اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں, احسن بون صاحب ہیں, یو لسن ٹو ہز آرگیومنٹس, جس طریقے سے وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ بار کو, بہت سے وکیل اب تو کھل کے کہنا شروع ہو گئے جو سینئر لوگ ہیں, انہوں نے کہا جی اب یہ تو سیاسی پوزیشنز لے رہے ہیں. سو کیا یہ سیاسی پوزیشن لینے کی وجہ سے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جی نون لیگ کی ان کی کیا ریلیشن شپ ہے نون لیگ کے ساتھ؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ وکیل آ کر یہ سپریم کورٹ بار یہ کام کر رہی ہے, کتنا اس سے کیا فرق پڑتا ہے ویسے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ مس یوز آف آفیشل پوزیشن ہے. یہ مس یوز کر رہے ہیں اپنے آفیشل پوزیشن میں, ان کو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں آپ یا تو کسی پارٹی کے وکیل بن جاؤ, آ کر کے آپ اپنے آرگومنٹس کرو, لیکن آپ کسی کا ایجنڈا پراکسی آپ پٹیشنیں فائل کرو, پراکسی آپ کسی کی ایجنڈا لے کر کے آپ عدالتوں میں آ جاؤ. اس میں ڈس ریسپیکٹ ہے انسٹیٹیوشن کی, ہماری بارز کی ڈس ریسپیکٹ ہے, ہمارے وکیلوں کی, اور یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے آفیشل پوزیشن, خواہ وہ احسن بون کریں یا کوئی بھی بندہ کرے. جی بھائی یہ ہو رہی ہے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل ہو رہی ہے, بظاہر آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. کل ان کا کیا رول تھا؟ ان کا رول تھا یہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوتے, ان کا رول تھا یہ بار اور بینچ کے درمیان پازیٹیو ریلیشن شپ لے کر آگے چلتے, ان کا رول تھا یہ عدلیہ کی جو تضحیق ہو رہی تھی اس کو کنڈیم کرتے. ان کا یہ کوئی رول نہیں تھا کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایک ایجنڈا کو لے کر آپ آ جائیں اور آ کر کہیں جی فل کوٹ اس لیے بناؤ تاکہ 2 مہینے ایک ان کانسٹیٹیوشنل چیف منسٹر اگر بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کو کنٹینیو کر سکے. آئی تھنک اٹ از ان ریزنیبل, اور یہ مس یوز آف آفیشل پوزیشن ہے. جی وسیم. لیکن دو سوال دیکھتے ہیں کہ اب جس طرح آپ بھی ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں, بڑی ایک زبردست پوزیشن پہ ہیں, تو اگر آپ کے ناقدین آپ پر یہ تنقید کریں, آپ نے کہا کہ ابھی کہ بھائی یہ دیکھیں عمران خان نے مقبولیت کی عمران خان کی مقبولیت سے یہ خوف زدہ ہو گئے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اب یہی پوزیشن کوئی دوسرا وکیل لے گا اور نون لیگ کے حوالے سے کہے گا تو ہم یہ کہیں گے نا کہ بھائی آپ کیوں یہ نون لیگ کے ساتھ آپ جا کے سن لیں. تو اگر یہ آپ کے ناقدین آپ پر معترض ہو یہ کیا
سن لیں, میں تو وہ فیکٹ بیان کر رہا ہوں جو آپ کے سامنے آج سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے رزلٹ آ رہا ہے. آپ نے 20 سیٹوں کے اوپر الیکشن کرایا, ان 20 سیٹوں کا رزلٹ آیا, 15 سیٹیں ایک پارٹی لے رہی ہے, تمام تر مشینری استعمال کی, نیوٹرلز کو استعمال کیا, اور سب کو استعمال کرنے کے باوجود آپ 4 سیٹیں لے سکتے ہو. تو مجھے یہ بتائیں کہ پاپولیرٹی کس کے ساتھ ہے؟ یعنی سر آئیڈیل پوزیشن کیا یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے جو پبلک آفس ہولڈر ہیں وہ اس طرح کے بیانات سے ہی مطلب پرہیز کریں؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کے ہوتا ہے بہت سارے اس سے ایگری کرتا ہوں, لیکن سامنے والے کا فیکٹ کچھ اور ہوگا, اس کی نظر میں فیکٹ کچھ اور ہوگا. تو اگر اس طرح سارے آفس ہولڈر اس طرح کے بیانات دینے لگیں گے تو پولیٹیسائز ہو ہی جائے گا نا سارا معاملہ. دیکھیں ڈفرینس آف اوپینین تو آپ کا حق ہے, وہ بھی اپنی اوپینین دیں, میں بھی اپنی اوپینین دوں گا. ڈفرینس آف اوپینین از سم تھنگ ایلس. آپ عدالت کے اندر جا ٹھیک ہے, وہ احسن مون صاحب کا اوپینین ہے, ٹھیک ہے, پھر کیا مسئلہ ہے؟ نہیں کا اوپینین یہ نہیں ہے انہوں نے اوپینین دی ہو, ان نے ایک پارٹی کا کیا کہتے ہیں ایشو لے کر کے وہ کورٹ میں جا کر کے خود ان پرسن پارٹی بن گئے. دیٹ از امپراپر. ان کی اوپینین ہو سکتی ہے کہ نہیں جی میری نظر میں پاپولر جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے, ہوگی, کوئی بات نہیں. وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جناب میری نظر میں جو ہے نا یہ اوپینین بنتی ہے, وہ دے سکتے ہیں, خواہ وہ فیکچوئل ہو, خواہ وہ لیگل ہو, خواہ وہ کانسٹیٹیوشنل ہو, وہ اپنی اوپینین لیں جس کو جو چاہیں کریں. لیکن یہاں عدلیہ کی آزادی, عدلیہ کی انڈیپینڈنس, عدلیہ کی تضحیق کا ایشو آ گیا ہے, اور ایک پارٹی کا موقف آ گیا ہے. اس پارٹی کے موقف کو بطور وکیل تو آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, لیکن بار ایسوسیشن کے بہاف میں جا کر کے ان کے موقف کو لے جا کر کے اسٹرینتھن کرنے کے لیے وہ غلط ہے, وہ مس یوز آف اتھارٹی ہے. صحیح ہے. اور سر اگر یہ ابھی فیصلے میں 3 منٹ رہ گئے, اب اگر 7:30 بجے آیا تھا تو آپ ذرا ہماری رہنمائی فرما دیں. اس سے پہلے یہ ڈسکس کر رہے تھے, یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جناب فیصلہ مثال کے 2 بجے سنایا جائے گا, لیکن وہ سنایا جاتا ہے 4 بجے 5 بجے. تو کیا مراحل ہوتے ہیں اس وقفے کے دوران, یعنی فیصلہ محفوظ کرنے سے لے کے فیصلہ سنائے جانے تک کیا مراحل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر فیصلہ سنائے جانے میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے, سر آج ہوئی؟ دیکھیں میرا خیال ہے کنسلٹیشن ہوتی ہے, پہلی بات. دوسری بات ہوتی ہے ججمنٹ یا آرڈر رائٹنگ ہوتی ہے, اس میں ایک کاما ہے, ایک لائن ہے, وہ آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے. اور شارٹ آرڈر میں بھی سم ٹائم ایک جج ایک لکھتا ہے, دوسرا ایڈیشنل نوٹ لکھتا ہے, تیسرا نوٹ بھی لکھتا ہے. تو وہ شارٹ آرڈر لکھنے میں یا لانگ آرڈر, بعض اوقات کمپلیٹ ججمنٹ اور آرڈر بھی لکھتے ہیں. تو فار دیٹ پرپز اس میں ڈسکشن میں, کنسلٹیشن میں, ججمنٹ رائٹنگ میں, آرڈر لکھنے میں وہ ٹائم کنزیوم ہو جاتا ہے. جی صحیح, ٹھیک ہے. چوہی صاحب آپ کا کوئی سوال ہے؟ پھر نہیں, اصل میں یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ یہاں اب اکاؤنٹیبلٹی تو رہ کوئی نہیں گئی. رائٹ از رائٹ اور رانگ از رانگ یہ بھی ختم ہے. مائٹ از آلسو رائٹ, پہلے مائٹ از آلسو رائٹ, اور پہلے ہوتا تھا ایک یہ اصولی پروگرام ہے, اصولی گروپ ہے, اور یہ وصولی ہے. ان کے پاس وصولی ہے. اب آپ بتائیں کہ جن کی ایلیویشن کے لیے گئی لسٹ, ایک جج کے بارے میں جب چیک کرایا تو 3 سال جو پہلے ان کا فرض کرو 1 کروڑ پہ تھا, آج 33 کروڑ ہے. تو انہوں نے کہا جناب یہ جسٹیفائی ہوتا ہے؟ تو یہ تو بچا بیٹھ گیا ہوا ہے آپ کا سارے اداروں کا. اور آپ کے بہت سارے لوگ جو ہے کہ جی آپ کسی کا آپ اثاثے نہیں چیک کر سکتے, کسی سے نہیں پوچھ سکتے جی. تو یہ ان کو تو ساروں کو ڈبکیاں دے گندے نالے میں. تو ایسا بھی آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں؟ اچھا چلے جی, بہت شکریہ شعیب صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. تو یہ ٹھیک بات ہے, پوائنٹ جو چوائس آپ کا ٹھیک ہے. ماریا آپ کی یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. اپڈیٹ کریں آپ کو. لیگی نائب صدر مریم نواز نے ٹویٹ کیا ہے. اپنے ٹویٹ میں وہ لکھتی ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ سخت موقف اختیار کرے اور ڈٹ جائے. حکومت مشکل صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرے یا پھر اسٹیٹس کو کا شکار بنے. مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی لکھا کہ لیڈر تب بنتا ہے جب وہ مشکل حالات کا سامنا کرتا ہے. لیگی نائب صدر مریم نواز شریف کا یہ ٹویٹ آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہے. مریم نواز لکھتی ہیں کہ حکومت کو چاہیے سخت موقف اختیار کرے اور ڈٹ جائے. حکومت مشکل صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرے یا پھر اسٹیٹس کو کا شکار بنے. لیڈر تب بنتا ہے جب وہ مشکل حالات کا سامنا کرتا ہے. 7:30 بجے فیصلہ آنا ہے, اور مریم نواز شریف نے فیصلے سے کچھ دیر پہلے یہ ٹویٹ کیا ہے. ایک بار پھر لیے چلیں گے آپ کو اسلام آباد اسٹوڈیوز, جہاں موجود ہے ہمارا پینل. جی, یہ بریک پر جانے سے پہلے کاشف صاحب یہ ٹویٹ ہی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں, کہ کیا اس کا مطلب کہ مزاحمت کو فل تھروٹل
लगाने का बात की تو کر دی. اس پریس کانفرنس جو کل مریم نواز نے کی یا رات کو پوری حکومت نے کی, اس سے زیادہ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ میں تو یہ سوچوں کہ گولڈ پوسٹ شفٹ ہوگی کاشف صاحب, گولڈ پوسٹ شفٹ ہوگی نا ابھی تو عدالت کی طرف, پھر وہ میرا خیال ہے وہ توپوں کے تھوڑے سے دہانے شفٹ کریں گے, دوسری طرف بھی جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کی طرف, جیسے خان صاحب نے کہا. بٹ گورنمنٹ کو کہہ رہی ہیں تو گورنمنٹ میں شہباز شریف صاحب نے تو یہ کام کرنا نہیں ہے, تو جو بھی کام کرنا ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ خود مریم نواز شریف صاحب کو کرنا پڑے گا. یہ تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ آٹومیٹک جو کورس آف ایکشن آپ کو نظر آئے گا نا آگے, وہ یہی ہوگا. وسیم سے پوچھ لیتے ہیں. وسیم, آپ کیسے انٹرپریٹ کر کیا آپ نے اس ٹویٹ کو, کیا کہہ رہی ہیں, کس سے مخاطب ہیں, کیا ایگزیکٹلی وہ کہتی ہیں جی کہ آپ سب توانا ہو جائیں اور تگڑے ہو جائیں؟ میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ کوئکلی اس ٹویٹ کو دوبارہ پڑھ لوں, چونکہ میں نہیں اس وقت میں کنیکٹڈ تھا کہ جب آپ اس ٹویٹ کیا. دا گورنمنٹ مسٹ ٹیک اے فرم اسٹینڈ اینڈ رائز ٹو دی اوکیزن, rise to the occasion or fall to the status quo. Leaders are made by the situations they are confronted with. پتہ نہیں, میں مجھے تو اس کو آسان الفاظ میں سمجھ آتا ہے وہ یہی کہ اگر فیصلہ وہ نہ ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو نہ فیصلہ وہ آئے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. وسیم تھوڑا سا اس طرف چلے جاؤ. اچھا سوری, میں پھر کروں گا, مجھے ایکچولی میری آواز واپس آ رہی ہے تو بہت شور ہو رہا ہے. یعنی اپنی مرضی کے خلاف فیصلہ ہے میرا کہنے کا مطلب, یہ تب جو بھی پتہ نہیں میں نے کیا کہا کہ اپنی مرضی کے خلاف اگر فیصلہ ہے تو بس پھر پہ جاؤ, یہی مجھے لگتا ہے. اگر مجھے پلیز ریکنیکٹ کر سکیں مجھے. ٹھیک ہے وسیم کا ذرا پلیز ٹیکنیکل معاملہ تھوڑا سالو کریں, آواز ایکو کر آ رہی. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ مجھے یہ بتائیں جی چودھری صاحب, اس ٹویٹ کا تو یہ مطلب ہے پہ جو اور لے جو اور یہ کر دو, یہ کوئی دشمن کے خلاف بارڈر پر لے کے جا رہی ہیں فوج کو؟ واٹ از دس؟ وہ بھی اپنی جگہ بنائیں گے. انہوں نے دیکھا خان صاحب نے جگہ بنائی ہے, ماضی میں انہوں نے بھی یہ مزاحمت کر کے جگہ بنائی ہے, تو وہ پھر میں کیوں میں کون ہوتی ہوں, انہوں نے فیصلہ کر لیا گومن صاحب کے, انہوں نے کیا کرنا مطلب کام نہیں آئی نا. میں ایڈوائز کر رہی ہوں, اب یہ الزام لگا دیں آپ مجھ پہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے, جو باقی الزاموں کی فہرست ہے اس جرم کو بھی شامل کر لو میرے معصوم گناہوں. پیجو تو لمیا پا جی چوئی صاحب, یہ کیا فضول الزام تھا بیانیہ, وہ بیانیہ تو بکا نہیں نا. ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے. The government must take caps میں take a firm stand. کس کے خلاف فرم سٹینڈ لینا ہے؟ اس وقت تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا ہے. وہ کہہ رہی ہیں, کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ حکومت وقت کو, جو کہ چند وفاقی وزراء نے کل دن میں ایک پریس کانفرنس کی, رات کو دوسری کی, اسی طرح کا ایک سٹینڈ سپریم کورٹ کے خلاف لینا ہے اگر فیصلہ خلاف ہے. اینڈ رائز ٹو دی اوکیزن. اور اوکیزن کیا ہے؟ اوکیزن فیصلہ آنے کا ہے نا. اچھا, اس کے علاوہ تو نہیں ہے. ٹائمنگ آپ دیکھ لیں, 7:05 جب اناؤنسمنٹ ہوئی کہ فیصلہ 7:30 آنا ہے, ٹھیک ہے, تو 7:05 پہ یہ ٹویٹ آئی, رائز ٹو دا اوکیزن اور فال ٹو دا اسٹیٹس کو. اب اسٹیٹس کو کی جو قوتیں ہیں وہ کون سی ہیں, وہ انہوں نے ڈیفائن نہیں کیا اس میں. اسٹیٹس کو کی وہ قوتیں جو سالہ سال سے انہی بیساکھیوں کو استعمال کرتی رہی ہیں, اور بیساکھیوں کے بغیر یہ رائز ٹو دا اوکیزن کر نہیں سکتے. صبح جو ریٹ اسمیلنگ دا ریٹ والی سٹوری کے ساتھ اس کو ملا کے ٹویٹ وہ کو تو مرا ہوا چوہا ہے نا جس کی بدبو آ رہی ہے ان کو. ہاں, پر اسی کے ساتھ وہ چوہا مر گیا, ٹریپ میں آ کے مر گیا چوہا, بدبو آ رہی ہے. اب انہیں پتہ لگا وہ تو ٹریپ لگا ہوا تھا, اس میں پھنس گیا اور چوہے کی تو وہ چوہا چونکہ مر چکا ہے اس لیے رائز ٹو دا اوکیزن نہیں. یہ وہ والا چوہا نہیں ہے, یہ الگ کہانی ہو رہی ہے. وہ مثال وہ الگ ہے, دونوں مکس نہیں ہو سکتی. اچھا, لیڈرز آر میڈ بائی دا سچویشن دے آر کنفرنٹڈ ود. اچھا, میں بھی اس کا وہ پلیجرزم آپ کو بھی پتہ ہے جب آپ ریسرچ اسٹڈیز کرتے ہیں کہ یار یہ والی لائن کہاں سے آئی, آئیڈیا کہاں سے آیا, اوریجنل ورڈز ہیں نہیں ہیں. تو ہارورڈ بزنس ریویو میں جو ہے نا, لیڈرز آر میڈ بائی دا سچویشن دے آر کنفرنٹڈ ود, یہ اس سے ملتی جلتی لائنیں, چند الفاظ آگے پیچھے ہوئے ہوئے ہیں. تو جس کسی نے بھی یہ مشورہ دیا ہے, ایڈوائز دی ہے کہ جناب یہ لکھ دیں. اب لیڈرشپ کی کوالٹیز بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. لیڈرشپ میں آپ کی انٹیگریٹی ہوتی ہے, آپ کا کریکٹر ہوتا ہے, آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ تم نے کرپشن کی ہے. اور یہ پتہ نہیں کس کو یہ میسج, شاید عمران خان کو دے رہی ہیں کہ لیڈرز آر میڈ بائی دا سچویشن دے آر کنفرنٹڈ ود. یہ ثابت تو وہ عمران خان نے کیا ہے. جس وقت عمران خان وزیر اعظم تھا, شہباز شریف اس وقت, نون لیگ والوں نے بتایا, پروگرامز میں ڈفرینٹ اینالسٹ نے بتایا, کاشف کے بھی پروگرام میں آئی کہ وہ کوئی ایک سفید رنگ کی گاڑی ہوتی تھی جس میں پیچھے لیٹ کے ملاقاتیں کرنے جاتے تھے. جنوری میں ہم نے رپورٹ کیا تھا آن ایئر کہ کوکاف کا اپوزیشن لیڈر ایک گولف کورس کے ہول نمبر 5 سے نکلتا ہے آج کل. تو یہ لیڈرز اس طرح سے تو نہیں ملتے جو ڈرے ہوئے ہوں, چھپ چھپا کے ملاقاتیں کرتے ہیں. لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو
ایک پرنسپلز پہ سٹینڈ لیتا ہے. اس وقت کون سا پرنسپل ہے جس کے اوپر یہ سٹینڈ لینے کے قابل ہیں؟ کوئی ایک مجھے آپ بتا دیں, کوئی ایک. لیٹس ڈسکس. خاور صاحب کوئی ایک جس پہ عمران خان نے آج پتہ ہے کیا کیا ہے؟ عمران خان نے آج واک کی ہے اور ساتھ اس نے 38 جو بیمبو ہوتے ہیں, بیمبو کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بمبو. ہاں بیمبو کو اردو پروننسیشن کیا؟ ہاں بانس. 38 اس نے بانس کے پودے آج بنی گالا میں لگائے ہیں. اور بانس کی لکڑی بڑی مضبوط ہوتی ہے. گرین پاکستان کے لیے چودھری صاحب, گرین پاکستان کے لیے واک کی اور ساتھ 38 اس پہ بانس کے پودے لگائے. 38 جڑی بیمبو جی چودھری صاحب نے بمبو یہ بیمبو سر ہریالی دے لئی گرین انوائرمنٹ فرینڈلی ہے نا. آپ بات کریں, میں نہیں کر سکتا. اچھا چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو کیا بتایا آپ نے؟ جواب ہی نہیں دیں دے. یہ جو بانس ہیں, یہ جو بانسوں کے درخت ہیں یہ لگ گئے ہیں بنی گالا کے اندر, تو یہ جب بڑے ہوں گے تو ان کا استعمال کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر؟ On a lighter side, way back ایک سوار تو آیا There is no serious note anymore. تو وہ ایک ملٹری مطلب تھا, آواز تھوڑی کر دیں یار, بڑا وٹی صاحب ملٹری کا بندہ صدیق سالک مرحوم, وہ کہتا ہے پتہ کی کہہ رہا ہے؟ میں کہ نہیں, وہ کہتا ہے اتنے جو مرضی سلوک کر لو لیکن ساڈے کو آنا تو انڈونیشیا تے اسی اتنے بیمبو لگائے نے. تو یہ جو پتہ نہیں یہ مریم صاحبہ کس کو کہہ رہی ہیں کہ رائز ٹو دی اوکیجن, یعنی وہ استعفے دے دے یا اپنی جو لیتھل اپوزیشن ہے جن کے سامنے یہ بے بس ہے ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالیں, یا کیا کریں؟ دیکھیں میں تو بالکل مریم صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا ایک بائسڈ اوپینین ہے, وہ بات کر رہی ہیں کہ میں ووٹ کو عزت دینا ہے, صاف شفاف انتخابات کی طرف جانا ہے. وہ بالکل آپ نے پرانے بیانیے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہو گئی ہے, میرے خیال میں غلطی کو نہیں. کس دن انہوں نے کہا میں نے صاف شفاف الیکشن کی طرف جانا ہے؟ جو 17 کو وہ دھاندلی کے باہر لگا رہے تھے وہ ہے صاف شفاف الیکشن. نہیں وہ تو دیکھیں وہ انہوں نے کہا کہ آدھا پنجاب یہ اندر کرنے والے تھے, پھر آپ مجھے باتیں کریں. ہم نے ریکارڈ رکھتے ہیں, آرڈر کر دیا کہ اگر تم نے کسی الیکشن ریلیٹڈ بندے کو گرفتار کیا تو تمہارا پتہ لگ جائے گا. بیمبوز کا استعمال. اور یہ آئی جی کیوں بھاگ گیا ہے؟ بالکل صحیح. تو میرے خیال میں جو مریم صاحب جو ارشد صاحب نے بات کی ہے نا, میں انگریزی کی بات کر رہا ہوں. کیا ہو گیا؟ میں بنی گالا سے بات شروع کی, انڈونیشیا سے گھوم کے پتہ نہیں کہاں. نہیں وہ انگریزی کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ان کو اچھا ایک کوٹ لگا, انہوں نے کوٹ ٹویٹ کر دیا, تو آپ اس کے اندر وی ہیو سٹارٹڈ ریڈنگ ٹو مچ بٹوین دی لائنز. عدیل راجہ ایک جواب دے رہا ہے کہ وہ چوری صاحب نے جو سوال کیا تھا نا کہ یہ کیوں اتنے بانس کے اس نے لگائے ہیں, تو عدیل کہہ رہا ہے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ وہ صرف ڈائری لے کے نکلا تھا تو ڈانگا لے کے واپس آ رہا ہے. اچھا اپنی پیدا کرنی نے ظاہری گل انڈیجنس پروڈکشن. تو فیوچر از کوائٹ برائٹ. یس ویری برائٹ سر. لیکن سر وہ ٹائم کافی زیادہ نہیں لگ جاتا ہوتے تھے. نہیں اتنا ٹائم نہیں لگتا. بیمبو گروز ویری فاسٹ. سن لو کاشف اینو بیمبو دے بارے بڑی انفارمیشن ہے سر. وسیم آپ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں گے اس انسائٹفل ڈسکورس میں؟ ایک میں لطیفہ سلا دوں. جی چودھری صاحب. نہیں میں ماہر وہ ایک بندے نے پیسے لینے تھے, تو جو جس سے پیسے لینے تھے نا وہ یہ بیریاں نہیں ہوتے, یہ بیر پنجابی کا جو ہمارا فروٹ ہے, جی تو وہ اس کے وہ کانٹوں والے وہ لگا رہا پودے. تو انہوں نے کہا یار وہ پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ویکھ نہیں رہا میں بیریاں لا رہا وا, اتوں کاٹن دے لدے ہوئے بیل گاڑیاں اتوں لنگنیاں نے, یہ سارے بیریاں ناڑ کے تو میں ساری روئی کٹھی کر لینی ہے, وہ ویچنی ہے اور تینوں پیسہ دے دینا. وہ بندے کہہ کے نکل کہندا ہاں ویکھیا نا جدوں اگرائیاں ہون لگیاں نے, ریکوری ہون لگی ہے تے حادثے پہ نکلتے ہیں. تے یہ اگر بانس جڑے نے اگ کے تے انہاں نے تناور درخت بننا ہے تے پھر انہاں نے لوکاں نال ڈیل کرنا ہے, تو آئی ایم سوری. ہاتھ کھڑے کر لیں.
صحیح. تو ابھی خیر میرا خیال ہے جب یہ فیصلہ آئے گا اس کے بعد خود ہی واضح ہو جائے گا کہ یہ پی ڈی ایم کی اگلی حکمت عملی. جی مریم ایمن آپ کو انٹرپٹ کریں گے. خبر آپ کو دیں کہ فرحت اللہ بابر کی پی ڈی ایم کو سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کرنے کی تجویز. فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے. بلاول بھٹو نے فرحت اللہ بابر کا ٹویٹ ری ٹویٹ کر دیا ہے. اراکین پارلیمنٹ پی ڈی ایم اگر آپ طاقت کا توازن بحال کرنا چاہتے ہیں, فرحت اللہ بابر کی جانب سے کہا گیا. اراکین پارلیمنٹ پی ڈی ایم آئین کا آرٹیکل 191 پڑھیں. آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ عدالتی کارروائی کا طریقہ کار طے کر سکتی ہے. فرحت اللہ بابر کی پی ڈی ایم کو سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کرنے کی یہ تجویز سامنے آئی ہے اور فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے. بلاول بھٹو نے فرحت اللہ بابر کا یہ ٹویٹ ری ٹویٹ کر دیا ہے. ارکان پارلیمنٹ پی ڈی ایم اگر آپ طاقت کا توازن بحال کرنا چاہتے ہیں, ارکان پارلیمنٹ پی ڈی ایم آئین کا آرٹیکل 191 پڑھیں. آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ عدالتی کارروائی کا طریقہ کار طے کرتی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اب سے کچھ دیر بعد ایک اہم فیصلہ آنے جا رہا ہے. جب سے اس سے کچھ ہی دیر قبل ایک ویڈیو موصول ہوئی ہے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی. یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. بنی گالا میں عمران خان موجود ہیں, ٹریکنگ کر رہے ہیں, پرسکون نظر آ رہے ہیں. اسلام آباد کے یہ مناظر ہیں اور آج کے دن کا سورج غروب ہوتے اسے ڈھلتا دیکھ رہے ہیں. یہ منظر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی آنکھوں کے سامنے ہے, جہاں 26 جولائی 2022 کا سورج ڈھل رہا ہے, غروب ہو رہا ہے اور اب سے کچھ ہی دیر بعد وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے مستقبل کا فیصلہ ہو جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ کی جانب سے. ایک بار پھر چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیوز جہاں پر موجود ہے تجزیہ کاروں کا پینل. مریم ایمن, اوور ٹو یو. جی یہ جو تجویز فرحت اللہ بابر صاحب کی ہے ذرا اس پہ ڈسکشن کر لیں. یہ جو طاقت کے توازن کی بات کر رہے ہیں وہ اسی پہ اگر آپ اجازت دیں, میں نے ان کا ٹویٹ بھی کھولا. آئین کا آرٹیکل 1 ہے. ان ساروں کا مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ آ رہا ہے ان کو بیسک ٹیوٹر چاہیے جو انگریزی ان کو سمجھا سکے, سادہ جو انگریزی لکھی ہوئی ہے. اب اگر اس کو سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court subject to the constitution and law. آئین اور قانون کے مطابق کون بنائے گا سپریم کورٹ کے رولز, اس کی پریکٹس اور پروسیجر کو ریگولیٹ کرنے کے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان. انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ سپریم کورٹ کو ریگولیٹ کرنے کے جو رولز آف پروسیجر ہیں, جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں, وہ یہ بنائیں گے. ایسا نہیں ہے. آئین بڑا واضح ہے اور سپریم کورٹ جو پاورز اس کے پاس ویسٹڈ ہیں, انکروچمنٹ آن دا جوڈیشل ڈومین, وہ میرے خیال سے اس جس کو مریم نواز نے کہا یہ لولی لنگڑی حکومت, میرا بس چلے تو میں ختم کر دوں, یہ لولی لنگڑی پارلیمنٹ یہ کام نہیں کر سکتی. یہ ان کی خواہشات ہی ہیں صرف کہ اس وقت یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. ٹوٹل بکھلا گئے. اس کے نیچے آگے انہوں نے تجاویز دی ہیں, وہ بھی تک ٹویٹس کر رہے ہیں. ویسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے میتھوڈیکلی آپ جو ہے پارلیمنٹ اپنے آپ کو, کاشف صاحب وہ کہتے ہیں اسرٹ کریں, بین دا اپوائنٹمنٹ آف ججز آفٹر ریٹائرمنٹ, کیونکہ اس سے بھی جو ہے انفلوئنس ہوتا ہے ججمنٹ کے اوپر. مطلب یہ بات تو, یہ تنقید تو پیپلز پارٹی ویسے بھی کرتی ہے. اعتزاز حسن صاحب تو کرتے رہے ہیں, بڑا کھل کے کرتے رہے کہ شریف خاندان کا طریقہ وارداتی ہے. پھر وہ ساتھ میں یہ بھی کر رہے ہیں جی کہ آہستہ آہستہ جو پارلیمنٹ کی جو اوور سائٹ ہونی چاہیے اپوائنٹمنٹس کے اوپر, اس کے طریقہ کار کو بھی بہتر کرنا چاہیے. اس پہ تو ویسے کسی کو ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, کیونکہ یہ بات تو اس سے پہلے بھی ہو رہی ہے بحث. دیکھیں ہر چیز میں, سیاست میں ہر چیز کی بحث کا ٹائم ٹھیک ہوتا ہے, ہو سکتی ہے, ہر چیز پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن ٹائمنگ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کون سا وقت ہے جس پر یہ بات کرنے جا رہے ہیں. یہ فرحت اللہ بابر صاحب نے کس موقع پر, مریم نواز شریف صاحبہ کس موقع پر, پی ڈی ایم کس موقع پر, جب ایک کیس سپریم کورٹ میں لگا ہے. میں پھر یہ کہوں گا آپ کے اختلافات بھی ہوں گے, ہو سکتا ہے آپ کے اپریہنشنز ٹھیک ہوں, اسی کو بینچ کے فیصلے کو سیلیبریٹ کرتے رہے چند دن پہلے کہ اس بینچ نے جمہوریت بچائی ہے, اس ملک میں رول آف لا بچایا ہے, آئین بچایا ہے, اور سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ اور وغیرہ وغیرہ جو بھی کیا. چند دن پہلے کی بات ہوگی, 2 4 6 ہفتے 8 ہفتے پہلے. پھر جب انہوں نے فیصلہ ڈیٹیل ورڈکٹ آیا اور اس میں سازش کا جو پورا بیانیہ عمران خان صاحب کا تھا, اس میں جو کچھ کہا اس پہ چھلانگیں لگائیں. ایک جج صاحب نے اضافی نوٹ دیا آرٹیکل 6 کا, اس پہ چھلانگیں لگائیں. پرابلم یہ ہے, مجھے کسی ڈیبیٹ سے اعتراض نہیں. دیکھیں یہ بحث کوئی ہوگی تو یہ ملک اس جگہ جائے گا جہاں پر بہتری کی امید ہمیں بھی ہوگی کہ یہ نظام بہتر ہو سکتا ہے. ان لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نظام ہے,
یہ سب سے بڑی جو غلط فہمی ہے نا اس وقت مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہم نظام ہیں، ہم کھڑے ہو کے فیصلہ کریں گے ٹھیک کیا اور غلط کیا ہے. سندھ جا کے دیکھ لیں. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کراس سرٹن لائنس، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ ہمارے مخالف ہیں. جتنی آزادی وہاں پہ انٹیریئر سندھ میں جرنلسٹوں کے پاس ہے، سپیکس والیومز کے جرنلسٹ، جتنی جمہوریت سندھ کے اندر ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، سپیکس والیومز کے آپ اس وقت سندھ کہاں کھڑا ہے. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ادھر جا کے دیکھا جا سکتا ہے. پنجاب میں یا سندھ میں کیا آج مجھے ان پارٹیوں میں سے کوئی ایک بتا سکتا ہے کہ کیا سسٹم کا کوئی ریفارم ہوا ہے جو آپ کے نیچے ہے؟ یہ پولیس صاحب کے نیچے کیا کوئی ریفارم ہوا ہے اس سسٹم کا؟ آج آپ میں سے کون ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے پنجاب یا سندھ میں کسی بھی صوبے میں پاکستان پولیس بہتر ہے؟ آج پٹوار خانے میں لوگوں کے مسائل نہیں ہیں، جو عدالت جو سرکاری دفاتر لوگوں سے جن کا انٹریکشن ہے وہاں پر لوگ جاتے ہیں اور خوش واپس آتے ہیں کہ ہمارا یہ نظام بہتر ہو گیا. کوئی ایک بتائیں مجھ کو. ان کو عدالت کی یہ میں اس بات میں پھر کہوں گا کہ یہ اس پہ بحث ہونی چاہیے، ہر قسم کی بحث ہونی چاہیے. ٹیکنیکل پوائنٹ جیسے وہ کہہ رہے ہیں جی 18ویں ترمیم میں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے 19ویں ترمیم میں اور ڈائلوٹ کر دیا جوڈیشل اوور سائٹ کو. 12 سال کے ایکسپیرینس سے ہمیں اب سیکھ لینا چاہیے سیاستدانوں کو. بالکل سیکھنا چاہیے، جو کہہ رہے ہیں کرنا چاہیے. میں صرف ٹائمنگ کی بات کر رہا ہوں. یہ زیادہ دھمکی ہے، کم سسٹم ریفارم ہے. اچھا، مائی پوائنٹ از دیٹ یو ہیو ٹو کم اپ ایٹ اے ٹائم. یہ آپ پچھلے 25 مطلب 2008 سے آپ لوگوں نے 10 سال حکومت کی ہے اس ملک میں. آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذکر کیا تھا جو صرف کانسٹیٹیوشنل معاملات دیکھے گا. نکالیں اس کو. پچھلے 10 سال میں آپ نے ایک اتنی بڑی آئینی ترمیم کر دی کہ آپ نے اس چیز کو اکوموڈیٹ کیا اپنی آئینی ترمیم میں جو کیا جا سکتا تھا. یو ہیڈ دا ٹائم. آپ کے پاس نہ صرف وقت تھا بلکہ آپ ایک ایسے ماحول سے گزر رہے تھے جہاں سب ہو رہا تھا. You could have accommodated. So you're saying right debate at the wrong time. یہ سم اپ کریں گے نا آپ. چارٹر آف ڈیموکریسی کا ذکر کیا. 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا. دونوں نے کہا کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کریں گے. اس کے بعد دونوں نے اسٹیبلشمنٹ سے خفیہ رابطے استعمال کیے، ملاقاتیں کی، اور جس کو بیٹر ڈیل ملی ود دا ایڈ اینڈ ہیلپ آف دا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ دونوں نے ڈیل پکڑی اور ایک دوسرے کے خلاف بھی کام کرتے رہے. کیا کچھ نہیں کیا. خاص طور پر کاشف بھائی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اگر دیکھنا ہو نا کہ آئین کو ریفارم کرنے کے حوالے سے ان کا رویہ 2008 سے لے کے 2018 تک پورے 10 سال ان کے پاس نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر جو ہے اکثریت تھی، 2/3 میجورٹی تھی. 18ویں ترمیم بھی ہوئی. اس کے اندر انہوں نے 2-3 بڑی بنیادی غلطیاں کی. دیکھیں جمہوریت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جس کو اکثریت ملتی ہے وہ اپنے نقطۂ نظر کے مطابق ملک کے اندر جو ایک نظام کو جو ہے سپورٹ کرتی ہے کہ ملک کے اندر کس طرح سسٹم آگے چلنا چاہیے. اس کے اندر انہوں نے 2-3 کیا کام کیے. بھی چیئرمین نیب لگانا ہے. اپوزیشن لیڈر کے پاس اگر 4 لوگ بھی ہیں تو وہ اور لیڈر آف دا ہاؤس جس کے پاس سارا ہاؤس ہے وہ مل کے لگائیں گے. وہ اب وہاں پہ گٹ چھوڑ ہو گیا. اس کے بعد ججز کی اپوائنٹمنٹ جناب وہاں پہ آپ کا ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد یہ قائم مقام سسٹم جو ہے یہ جو الیکشن سے پہلے وہاں پہ آپ کا یہ مل کے آپ نے کام کرنا ہے. اس کے بعد جو الیکشن کے ممبرز لگانے ہیں انکلوڈنگ چیف الیکشن کمشنر لیڈر. تو یہ اچھی بات نہیں، یہ غلطی ہے. بالکل غلط بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس سسٹم کے اندر ان کا بنیادی طور پر مقصد یہ تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن جو ہے تیسری دفعہ محترم نواز شریف صاحب بنے تھے نا پرائم منسٹر، تو پریزیڈنسی کے اندر آصف علی زرداری صاحب نے ان کو ریسیو کیا تھا. ہی ویلکمڈ. حالانکہ انہوں نے بڑا کہا کہ یہ RO کے الیکشن نے کہا جی دیکھیں میں آپ کو ویلکم کر رہا ہوں، اب یہ ہمارے بچے بیٹھے ہیں، یہ بھی جو مل جل کے حکومتیں کریں گے اور حکومتیں آگے چلیں گی. اب فرق یہ پڑ گیا کہ بیچ میں آ گیا عمران خان. اب جب سے عمران خان آیا وہ سارے کی ساری اسکیم آف تھنگس. محترم فرحت اللہ بابر صاحب انتہائی نفیس آدمی ہیں، شریف النفس ہیں، ہم نے بڑا ان کو کور کیا ہوا ہے. 2008 کے بعد جب وہ آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے، ان کے ساتھ ان کے اسپیشل اسپوکسمین بنے، اور اس ٹائم وہ پھر جس طرح کی جسٹیفیکیشن آیا کرتی تھی حکومت وقت کی مختلف، جو کہ حکومت تو پریزیڈنسی سے چلا کرتی تھی. بیچارے یوسف رضا گیلانی صاحب تو برائے نام ہی پرائم منسٹر تھے. مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس جب وقت تھا آپ نے نیب کے قانون کو بھی نہیں چھیڑا. آپ کے پاس جب وقت تھا آپ نے وہ پیکا قانون بھی آپ نے انٹروڈیوس کروایا. اب یہ چاہ رہے ہیں جو کاشف صاحب یہ بات کر رہے ہیں
کہ اب یہ آپ کو یہ وہ تمام آئینی اور قانونی برائیاں نظر آ رہی ہیں کہ یہ بھی ہو جانا چاہیے تھا, ہمیں یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ اب یعنی گول پوسٹ شفٹ کر رہے ہیں, ڈیفلیکٹ کر رہے ہیں, یہ مطلب فرحت اللہ بابر صاحب کی 80 سال کے قریب تو عمر ہوگی, if I'm not mistaken. I mean he is a well read man, he's been around. آج آپ کو پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا, یہ 5 سال آپ کی گورنمنٹ تھی, آپ نے کیوں نہیں. اور کاشف میں اس میں سے ایک پوائنٹ اگر ایڈ کر سکوں, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کئی حوالوں سے میں سمجھتا ہوں مناسب چیزیں نہیں ہوں, لیکن اتنی بات کرتے ہیں اگر اس میں واقعی اسپرٹ کے ساتھ کام کرنا ہو, اگر اس کی روح کے مطابق کرنا ہو, چارٹر آف ڈیموکریسی میں دونوں پارٹیز نے لکھا کہ جو اپوزیشن لیڈر ہوگا اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا جائے گا. یہاں سندھ اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف فردوس شمیم نقوی رو کے مر گئے, چیخ چیخ کے بھائی ہمیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بناؤ. یہ تو آپ کے اپنے چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہوا ہے. اگر آپ کو واقعی جمہوریت کا اتنا زیادہ خیال تھا تو بہترین ایک بات ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ نے لکھا ہے, ویسے ہی بڑی اچھی بات ہے, نہیں بنایا آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ بھائی اس طرح کی باتیں جو ابھی کر رہے ہیں اس میں زیادہ وزن ہوگا اگر آپ کا ٹریک ریکارڈ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ آپ نے واقعی جمہوری اصولوں کے لیے بڑا کام کیا ہے, تو پھر کہیں گے, ہم کہیں گے ہاں یار بات ٹھیک ہے. اگر اس طرح سلیکٹو آپ کو ڈیموکریسی اور چارٹر آف ڈیموکریسی چاہیے تو پھر آپ کی نیتوں پہ شبہ اٹھے گا. یہ والا مسئلہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین والا ہم نے مراد علی شاہ صاحب کے انٹرویو میں اٹھایا, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے انٹرویو میں اٹھایا, سب نے, کسی نے بھی اس میں کہ جی جناب اس میں یہ ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کون سا جو ہے وہ جمہوری اصولوں کی پاسداری کر رہی. اور اچھا اس میں مسئلہ یہ کہ پیپلز پارٹی کے جو وفاق کے اندر سیاست کرنے کا سٹائل ہے وہ بالکل مختلف ہے. اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو وہ صوبوں کی بات کرتے ہیں, سندھ کے اندر اگر ایک بحث اس طرف جانے بھی نہیں دیتے, وہ اس کو بالکل ایک صوبائیت سے جوڑ دیتے ہیں مسئلہ. یہ جو آپ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کہہ رہی ہمارے, لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی ایک ریٹن ڈاکیومنٹ ہے نا جو کہ آپ کے اپنے الفاظ کے مطابق آئین پاکستان کے بعد سب سے کریڈیبل ڈاکیومنٹ ہے. پی ٹی آئی اس میں سگنیٹری نہیں ہے. میں نے پوچھا نا, میں اکثر پوچھتی ہوں, کہتے جی کیونکہ پی ٹی آئی اس میں نہ سگنیٹری ہے نا, یہ وعدہ کیا تھا ہمیں اختیار ملے گا تو ہم پورا کریں گے. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, اٹ از ناٹ اے پبلک ڈاکیومنٹ. یہ 2 پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان میں ایک معاہدہ تھا کہ ہم نے اس ملک کو چلانا کیسے ہے. یہ آپ نے انڈر ٹیکنگ لی ہے کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے واپس, کیونکہ ہم اب ایگزائل میں ہیں, ہم یہاں پہ پاکستان نہیں آ سکتے, تو نظام چلانے کا طریقہ کار یہ ہوگا. تو یہ نہ کوئی جسٹیفائی کرے کہ جی کیونکہ وہ سیکریٹری نہیں ہے. وہاں سے پیش توجیہ کہ آف کورس نو ونز بائنگ اٹ, کیونکہ سندھ کے اندر ایک مختلف ان کا سیاست کا طریقہ ہے, وفاق میں مختلف سیاست کا طریقہ ہے, اس پہ تو اگریمنٹ ہے. بٹ آپ کا آرگومنٹ بالکل ٹھیک ہے کاشف بھائی, آپ تو بالکل ڈرائی دیا آپ نے. وہ دیکھیں آرگومنٹ یہ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محترم شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں, محترم آصف علی زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک قومی حکومت بنانے کی ضرورت ہے جس میں عمران خان نہ ہو, جس میں پی ٹی آئی نہ ہو. تو بنیادی طور پر چارٹر آف ڈیموکریسی ہو, 18ویں ترمیم ہو, انہوں نے ملک کے اندر ایک قومی حکومت بنانی ہو, وہ سارے کام وہ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان تمام کاموں کے ساتھ عمران خان اور پی ٹی آئی کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہ بٹوین دیز ٹو پولیٹیکل پارٹیز ہے, 2 پارٹی سسٹم ہے. ان کو لگتا ہے کہ ان کا 2 پارٹی سسٹم انہوں نے بڑی مشکل سے بنایا تھا, عمران خان نے آ کے اس کو خراب کر دیا, توڑ دیا ہے. لہٰذا عمران خان کا جو ایک ایلیمنٹ ہے اس کو ہم نے کسی نہ کسی طرح ختم کرنا ہے. کوشش بھرپور کی گئی, لیکن ظاہر ہے پھر چارٹر آف ڈیموکریسی جس کا اتنا چرچا ہوتا ہے اور ہم اس کی مثالیں دیتے ہیں, جب یہ ہو رہا تھا وہاں سے رپورٹ کر رہے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو, رحمان ملک کا فلیٹ, 10 ڈیوک اسٹریٹ, ملاقاتیں ان کی, سارا کچھ. بعد میں ہمیں پتہ لگا یہ ڈاکومنٹ دکھا کے تو این آر او لیا گیا تھا, یہ ڈاکومنٹ لگا کے دکھا کے تو این آر او نیگوشیٹ ہوا تھا سارا, اور یہ ڈاکومنٹ دکھا کے تو اپنے کیسز سرے مینشن لیگلائز ہوا تھا اس وقت. یہی ڈاکومنٹ دکھا کے ایم کیو ایم کو اس کے بعد ملا تھا این آر او, ان کے کیسز بند ہوئے تھے, جنرل مشرف نے کیے تھے. تو یہ اگر واقعی جمہوریت کی اسپرٹ پہ ہوتا تو اس پہ جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی وہ اس پہ عمل کرتے, 2013 میں نواز شریف کی حکومت آئی وہ عمل کرتے. یہ این آر او لینے کے لیے انہوں نے ڈاکومنٹ بنایا تھا, عوام بھی اس وقت کہ ٹھیک ہے شاید یہ واقعی اس پہ چل پڑے, بدل گئی ہے شاید بدل جائیں گے اور یہ ہو جائے گا. عوام کی آنکھوں میں ہمیشہ دھول جھونکتے ہیں. سالوں میں یہ ثابت ہوا ہے, 2006 سے 2022 تک اس طرح کے ڈرامے ہر تھوڑے عرصے بات کرتے ہیں, جمہوریت کے چیمپئن بن جاتے ہیں. ان کے اثاثے جس سپیڈ کے ساتھ بڑھے ہیں پاکستان کے اثاثے اس رفتار سے کیوں نہیں بڑھے؟ یہ ایک بڑا سادہ سوال ہے, کیونکہ ان کا فوکس اپنے اوپر ہوتا ہے, اپنے اقتدار پہ ہوتا ہے, اپنے اثاثوں پہ ہوتا ہے, ملک اور غریب آدمی کے حالات بہتر کرنے پہ نہیں ہوتا. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی واز اے پریلیوڈ ٹو این آر او. سو یہ جو ٹویٹ ہے فرحت اللہ بابر صاحب کی, یہ کیا انٹروسپیکٹو لگتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ عزت اور احترام ہے,
لیکن یہ دیوانے کا خواب ہے, اس وقت انڈر پریشر آئے ہوئے ہیں, آرگومنٹ ان کے پاس ہے کوئی نہیں, حملے کیسے کرنے عدالتوں پہ دیگر اداروں پہ وہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں. اس میں یہ بھی خیال آ گیا ذاتی رائے ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے, بیکاز وہ بڑے قریب ہے نا پیپلز پارٹی کے عمل کو, یہ ان کی ذاتی رائے ہے یا آپ کو لگتا ہے وہاں سے یہ پیپلز پارٹی کی اگلی آنے والی چند دنوں کی یہ پالیسی ہے؟ اکثر وہ اس طرح کے بیانات دے دیا کرتے ہیں, ٹویٹس کر دیا کرتے ہیں پارٹی کے اندر. آپ کو پتہ ہی ہے فرحت اللہ بابر صاحب جو خاور نے بات کی نا, بہت اچھی بات کی. فرحت اللہ بابر صاحب ایک ریسپیکٹیبل پولیٹیشین ہے, ایجڈ پولیٹیشین ہے, بہت کچھ انہوں نے دیکھا ہوا ہے اور آئیڈیلزم کی بہت باتیں بھی کرتے ہیں. بٹ دا ٹیسٹ آف دا پڈنگ از ان ایٹنگ. جب یہ ترجمان بنے تھے سابق صدر آصف زرداری کے پریزیڈنسی میں, اس وقت اور اس سے پہلے اور بعد کے فرحت اللہ بابر میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیٹ فرحت اللہ بابر is defined by contradictions of his tenure before being spokesperson and sitting in the presidency and after being out of that presidency. فرحت اللہ بابر صاحب جو پریزیڈنسی میں تھے وہ مختلف تھے بطور ترجمان, پہلے اور بعد کے فرحت اللہ بابر مختلف ہیں. دیٹ از فل آف کانٹرا. آپ نے بندے کا کسی کا پتہ کرنا ہو, آپ کو یہی ہے کہ یار طاقت میں آ کے کون کیسے کرتا ہے. وہ جو کانٹراڈکشنز ہیں وہ خاور نے بھی رپورٹ کی ہوئی ہیں, میں نے بھی رپورٹ کی ہوئی ہیں, وہ ہماری میموری سے تو ابھی تک اریز نہیں ہوئی. میں تو اسے دیوانے کے خواب سے زیادہ کچھ نہیں سمجھوں گا اس وقت. پیپلز پارٹی تاریخ ان کی یہ بتاتی ہے, اور جو تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے وہ تاریخ دہراتے ہیں, دھوکے کھاتے رہتے ہیں. مجھے یہ شوق نہیں ہے کہ میں اپنی آنکھوں پہ پٹی ایک اور چیز بھی انہوں نے لکھی ہے نا, آئی ہوپ یہ آج ہی کی ٹویٹ ہے, parliamentarian/PDM if you really care about restoring balance of power then read article 191 and act decisively or stop grumbling. So restoring balance of power کی جب آپ بات کرتے ہیں نا, when he talks about balance of power, what I think he's saying is کہ جو آپ کی مقننہ اور عدلیہ کا اس کے درمیان میں ایک دیوار ہے, وہ ٹرائکوٹمی آف پاور ہے, وہ اپنے ڈومین میں رہیں, اپنے ڈومین میں رہیں, which is in theory I think it's fantastic. ہم پچھلے کتنے دنوں سے کیا بات کریں, یہ جا کون رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہ ڈپٹی اسپیکر قاسم رولی, وہ ایک جس کو ابھی کیا نام ہے اپنا وکیل کون ہے پرویز الہی صاحب کے, سینیٹر علی ظفر, انہوں نے کہا غلط رولنگ دی, خود مان رہے غلط رولنگ دی. پارٹی کہہ رہی تھی یار آ گئی ہے بٹ اٹس اے بیڈ رولنگ, یو تھرو دا معاملہ سپریم کورٹ کے اندر, اور آپ اس ٹائم بیٹھ کے کہتے ہیں سپریم کورٹ شوڈ ٹیک ایکشن. آپ ایک وہاں رولنگ دیتے اور آپ کہتے ہیں جناب رولنگ ہماری سیاہ اور سفید ہو, تم گھر بیٹھو اس رولنگ میں کرو کیونکہ اس سے ہم حکومت میں آتے ہیں, لیکن اس رولنگ کو آپ نہ دیکھ سکتے نہ اس کے اوپر آپ کوئی قانونی اور ہمیں ویو دے سکتا ہے سپریم کورٹ. دس از دا پرابلم. دا پرابلم از یہ بیلنس نہیں چاہتے. بہت پیاری لائن پکڑی ہے کاشف نے. چوہی صاحب ایک منٹ میں بیلنس آف پاور جو کاشف نے بتایا نا, وہ والا دے نا, بیلنس آف پاور والا, یہ والا بیلنس آف پاور. بیلنس آف پاور کا جو انہوں نے ریسٹور کیا تھا نا, وہ اس دن پتہ لگ گیا تھا کہ جب آپ کا وزیر اعظم اس کے 172 174 178 ووٹ ہوتے ہیں اور چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کے لیے 372 ارکان کے ووٹ 2/3 میجورٹی سے زیادہ آرمی چیف کو ووٹ ڈالتے ہیں. یہ وہ بیلنس آف پاور والے کیا کہتے ہیں اس کے علمبردار ہیں, یہ اس کے پروپوننٹس ہیں کہ ہم نے بیلنس آف پاور ریسٹور کرنا ہے. یہ وہ بیلنس آف پاور کے کیا ویلر ڈیلرز ہیں جو جا کے خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں. یہ وہ بیلنس آف پاور کے ویلر ڈیلر ہیں جو سابق وزیر اعظم نے کہا ہاں یار بجٹ پاس کرانا تھا یا کس کے لیے ہم نے ایجنسیوں کو کہا تھا, اور بھیڑ بکریوں کی طرح وہ یہ پکڑ کے لے. جب ان کے اپنے کرتوت اس طرح کے ہوں گے تو یہ کیسے بیلنس آف پاور ریسٹور کریں گے؟ یہ صرف عوام کو بڑے بڑے بیانات دے کے دھوکے میں رکھتے ہیں. ریالٹی ہر کسی کے سامنے پتہ ہے, یہ کھوکھلے لوگ ہیں, ان کے کھوکھلے بیانات ہیں. دے ڈونٹ بلیو ان ڈوئنگ واٹ دے سے. جی چوئی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے تھے؟ وہ آپ کی جو یہ ٹیم ہے نا, یہ جو آپ مطلب ہے کر رہے ہیں میرے ساتھ, وہ کسی نہ کہ جی غلام حسین جو ہے بڑی مشکل سے بی پی نیچے لاتا ہے ادھر ادھر کے لطیفے باتیں کر کے, اور یہ پھر اس کو وہیں لے جاتے ہیں. یہ ارشد شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں نا, وہ یہ ہم سب کو کہہ رہے ہیں, آپ ساری ٹیم ہم سب کو کہہ رہے ہیں. چلے جی یہ آیا ہے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।